अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अहसनुल कलामी कलामुल्लाह व अहसनुल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की किताब जिसमें हिदायत और नूर है, जिसने इस किताब को मजबूती से थाम लिया और इसके अहकामात पे अमल किया वो हिदायत याफ्ता होगा, और जिसने इसे छोड़ दिया वो गुमराह हो गया। इसे मुस्लिम और इब्न खुज़ैमा ने रिवायत किया है। तो आइए अहद करें कि अल्लाह की किताब के अहकामात को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे, समझेंगे, ताकि अल्लाह ताला हमें हिदायत याफ्ता लोगों में शामिल करे। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम पारा 13 का आगाज करेंगे। सूरह यूसुफ आयत 53 से 98 तक हम आज इंशाअल्लाह कुरान अज़ीम से इस्तिफादा करेंगे। वमा उबर्रिउ नफ्सी, और मैं अपने नफ्स की बरात बयान नहीं करता। यूसुफ अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, बेशक नफ्स तो इंसान को बुराई पे उकसाता ही है। यह आयत हमें बता रही है कि इंसान की मुसलसल अपने नफ्स के साथ एक जंग है, मुस्तकिल एक जंग है। एक वक्त में इंसान इसे अपने काबू में कर लेता है और दूसरे वक्त में ये नफ्स इंसान के काबू से बाहर हो जाता है, और यही नफ्स का जिहाद है जिसे सबसे बड़ा जिहाद करार दिया गया कि इंसान अपने नफ्स के पीछे ना चले, अपने नफ्स के ताबे ना हो जाए, बल्कि नफ्स को अल्लाह सुब्हानहू तआला के ताबे कर दे, उसके अहकामात के ताबे कर दे। और ये जो नफ्स अम्मारा है, जो इंसान को बुराई पे उकसाता है, इससे कौन महफूज रह सकता है? इल्ला मा रहिम रब्बी, मगर वो जिस पे मेरे रब का रहम हो जाए। और इसके लिए प्यारे नबी के कुर्बान जाइए कि उन्होंने हमें बहुत खूबसूरत दुआ दी और यानी सिखाई, और वो क्या है? अल्लाहुम्मा रहमतक अर्जू फला तकिलनी इला नफ्सी तर्फत ऐन व अस्लिह ली शअनी कुल्लहू ला इलाहा इल्ला अंत। ऐ अल्लाह, मैं तेरी रहमत की उम्मीदवार हूँ, तो मुझे एक लम्हे के लिए भी मेरे नफ्स के हवाले न करना और मेरे तमाम मामलात की इस्लाह फरमा दे। बेशक तू ही इलाहे वाहिद है। तो इस दुआ को याद कर लीजिए, ये बड़ी खूबसूरत दुआ है। फरमाया इसके बाद, इन रब्बी गफूरुर रहीम, बेशक मेरा रब गफूरुर रहीम है। मुक़ालल मलिक, अब बादशाह कहने लगा कि उसे मेरे पास लाओ। किसे? यूसुफ अलैहिस्सलाम को, क्योंकि उसे पता चल गया था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास बहुत ही बेहतरीन इल्म है जिससे वो इस्तिफादा कर सकता है। लिहाजा उसने कहा उसे मेरे पास लाओ, मैं उसे अपने लिए खालिस कर लूं, यानी मैं अपने साथ उसे रखूं और उसके इल्म से इस्तिफादा करूं। बस जब उससे बात की तो कहा कि आज से आप हमारे पास बड़े साहिब मर्तबा और काबिल एतमाद हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप मुझे मुल्क के खजानों का जिम्मेदार बना दीजिए, मैं बेशक इनकी खूब हिफाजत भी कर सकता हूँ और मुझे इस काम का इल्म भी है। यहाँ पे हमें ये बात पता चलती है कि जहाँ पे कोई कलेक्टिव फायदा या नुकसान वाबस्ता हो और बाकी लोगों को कोई काम ना आता हो, इंसान को खुद एक काम का इल्म हो, तो उसे अपनी खदमात पेश कर देनी चाहिए, खुद को खुद ऑफर कर देना चाहिए। लेकिन शर्त है दो क्वालिटीज का होना, एक तो ये कि हाफिज हो यानी अमानतदार हो, दूसरा अलीम हो यानी उसको वो काम करना आता हो। किसी दूसरे को भी किसी काम पे रखने के लिए हमें इन दोनों क्वालिटीज को जरूर जांच लेना चाहिए। फरमाया इस तरह हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को सरजमीन मिस्र का इख्तिदार अता किया
ताकि इसमें जहां चाहे रहें, हम अपनी रहमत से जिससे चाहते हैं अता करते हैं और हम मोहसिनीन का अजर जाया नहीं करते। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ये गारंटी दे रहे हैं कि जो शख्स भी एहसान के दर्जे पे जिंदगी बसर करता हो, ना देने वालों को भी देता हो, खूबसूरत मामला करने वाला हो, देने वालों को उनके हक से बढ़ के देने वाला हो, तो अल्लाह ताला के यहाँ उसका अजर महफूज हो जाता है और अल्लाह ताला के यहाँ उसके दर्जात को बुलंदी भी नसीब होती है। वला अजरुल आखिरति खैर, अलबत्ता आखिरत का अजर बेहतर है। किसके लिए? लिल्लदीना आमनू व कानू यत्तकून, उन लोगों के लिए जो ईमान के साथ साथ तक़वा की रविश इख्तियार करते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि आखिरत में हमारे दर्जे बुलंद हों, तो दो चीजों पे हमें काम करना है, एक तो ईमान पे और दूसरी तक़वा पे, यानी अल्लाह ताला का डर हर वक्त हमारे साथ रहे और हम कॉन्शियस लाइफ जो है वो स्पेंड करें। अब सीन तब्दील हो गया है और वो किस तरह के सरजमीन मिस्र में 7 साल तक खूब बारिश हुई और जमीन की जो जरखेजी थी वो कई गुना बढ़ गई, बहुत ज्यादा पैदावार हुई और यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुक्म से हर शहर के इर्द गिर्द गल्ले के जितने भी स्टोरेज थे वो उसमें अल्लाह स्टोर किया गया और उस शहर में जमा किया जाता रहा। 7 साल के बाद मिस्र में और उसके गिरदो नवाह में तमाम तरह अहद साली शुरू हो गई और लोग जो थे वो बहुत परेशान हुए। यहाँ पे चूंकि मिस्र में गल्ला स्टोर था, तो दूर दूर से लोग गल्ला लेने के लिए मिस्र आने लगे और इसी सिलसिले में यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जो थे वो भी यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आते हैं और आप देखेंगे किस तरह से सीन तब्दील होता है। एक वो वक्त था जब यूसुफ अलैहिस्सलाम कमजोर थे, उनके भाई जो थे वो पावरफुल थे और किस तरह से उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ सलूक किया। आज वक्त तब्दील हो गया और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को इक़्तिदार अदा किया, कुव्वत बख्शी और उनके भाई साइल के तौर पे उनके पास आते हैं। वजाअ इख्वतु यूसुफ फदखलू अलैहि, और आए यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई और उनकी मजलिस में दाखिल हुए तो उन्होंने सबको पहचान लिया। क्यों? क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम उस वक्त भी 15-16 साल के थे। सब भाइयों को उन्होंने पहचान लिया, लेकिन उन सब ने उनको यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम को ना पहचाना, क्योंकि अब वो 30-40 साल के नौजवान बड़े हो चुके थे और जाहिर है कि दाढ़ी मूछों से कुछ मेच्योरिटी से बंदे के अंदर चेंज आ जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने तो कभी सोचा भी ना था कि वो यूसुफ जैसे वो कुएं में फेंक के फारिग हो गए थे, आज एक साहिब-ई इक़्तिदार के तौर पे उनके सामने बैठा होगा। अब क्या हुआ कि जब उनका गल्ला उन्हें यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दे दिया, उनसे हाल अहवाल पता किए तो कहा कि अपने उस भाई को लाओ जो बाप की तरफ से तुम्हारा भाई है। क्या तुम देखते नहीं कि मैं पैमाना पूरा नाप के देता हूँ और मैं बहुत अच्छा मेहमान नवाज भी हूँ। बस अगर तुम उसे ना लाए तो मेरे पास तुम्हारे लिए कोई गल्ला नहीं, मेरे पास फटकना भी मत। यानी उन्होंने पूरी तरह इंश्योर किया कि किसी तरीके से भाई आ जाए, क्योंकि पैगंबर भी इसी तरह मोहब्बतें रखते हैं और इतने अरसे की जुदाई है भाई से, तो वो अब उससे मिलना चाहते हैं। तो दोनों तरह से उनको प्रोवोक कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो भाई उनके पास आए, क्योंकि जुदाई बहुत लंबी हो चुकी है। और अरबी का एक मुहावरा है, अल फिराक़ु अशद्दु मिनल मौत, कि जुदाई जो है वो मौत से भी शदीद तर है। लिहाजा यूसुफ अलैहिस्सलाम चाहते हैं कि अपने भाई से मिले। भाई जो उनके सौतेले भाई हैं उन्होंने कहा, हम पहुंचते ही उसके वालिद साहब को राजी कर लेंगे ताकि वो उसे हमारे साथ भेजने पे आमादा हो जाएं, और हम जरूर ऐसा करेंगे। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने कारिंदों से कहा कि इन सब की रकमें इनके सामानों में रख दो, जब ये अपने घर वालों के पास पहुंचेंगे और देखेंगे यानी ये कि रकम भी उन्हें लौटा दी गई है और पहचानेंगे, तो उम्मीद है कि दोबारा आएंगे। मजीद श्योरिटी वो चाह रहे हैं भाई को बुलाने के लिए, इक़दामात कर रहे हैं। जब वो अपने वालिद के पास पहुंचे तो कहा
اے ابا جان ہمارے لیے غلہ بند کر دیا گیا ہے. وہ ہمیشہ بہت یعنی اسٹرانگ طریقے سے اٹیک کرتے ہیں. جب بھی والد سے بات کرتے ہیں تو ان کو یہ نہیں کہا کہ ہم غلہ لے کے آئے ہیں، بلکہ اسٹارٹ کرتے ہیں کہتے ہیں ہم غلہ ہم پہ بند کر دیا گیا ہے اس لیے کہ آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ جانے دیجئے تاکہ ہمیں غلہ ملے، اور بے شک ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے. یعقوب علیہ السلام نے کہا حل آمنکم علیہ، کیا میں اس کے بارے میں تم پہ اعتماد کر لوں؟ اللہ کما امنتکم علی اخیہ من قبل، ویسا ہی جیسا اس کے بھائی کے معاملے میں نے تم پہ پہلے بھروسہ کیا تھا. اللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، بس اللہ ہی سب سے اچھا حفاظت کرنے والا ہے اور وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے. آج ہمارا جو فوکس کرنے والا جملہ ہے وہ یہی ہے، ہم اسے فوکس کریں گے. ہم سب کو فکر رہتی ہے اپنی اولادوں کی، اپنے شوہروں کی، اپنے بہن بھائیوں کی، والدین کی. ہم انہیں ان کی حفاظت چاہتے ہیں اور حفاظت کے لیے کبھی تو ہم گارڈز رکھتے ہیں، کبھی ہمیں اسلحہ چاہیے ہوتا ہے، لیکن اصل حفاظت اللہ ہی کی حفاظت ہے. بہت خوبصورت الفاظ ہیں، انہی کے ذریعے سے اپنے ہر پیارے کو اور اپنی ہر چیز کو اللہ کی حفاظت میں دے دیجئے. فاللہ خیر حافظا، بے شک اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے، بہترین حفاظت کرنے والا وہی ہے. وہ ارحم الراحمین، اور وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے. تو جب بھی اپنی یا کسی کی حفاظت کا اندیشہ ہو تو انہی الفاظ کو دہراتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حفاظت مانگنی چاہیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم آئندہ سے ایسا ہی کریں گے. جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کی رقم انہیں واپس کر دی گئی ہے. انہوں نے کہا ہے ابا جان ہمیں کیا چاہیے، ہماری پونجی ہمیں لوٹا دی گئی ہے اور ہم اپنے گھر والوں کے لیے غلہ حاصل کریں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، اور ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر غلہ بھی ہمیں زیادہ ملے گا. یہ غلہ لانا تو بہت آسان ہے. اب دیکھیں کہ ایک ہی سانس میں انہوں نے وہ اتنے زیادہ یعنی اوور ویلمڈ ہوئے ہیں جذبات کے ساتھ، اور اتنی انہیں حیرت انگیز خوشی ملی، ایک سرپرائز ملا ہے کہ پیسے بھی واپس مل گئے ہیں. تو وہ اپنے والد سے ایک کے بعد ایک عہد کر رہے ہیں کہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے غلہ بھی لائیں گے، ایک بارش اتر زیادہ بھی مل جائے گا، ہم اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے. تو یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں لن ارسلہ معکم، میں اس سے تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا، حتی تؤتونی موثقا من اللہ، یہاں تک کہ تم اللہ کے نام پہ مجھے پورا قول و قرار دو، مجھ سے عہد کرو کہ تم ضرور اسے میرے پاس واپس لے کر آؤ گے، اللہ یہ کہ تم سب کو گھیر ہی لیا جائے. یعنی اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آ جائے تو الگ بات ہے، لیکن تم کسی قسم کی کوئی نیگلیجنس نہیں کرو گے، اس بات کا مجھے عہد دو. تو یہاں یوسف علیہ السلام ان کو پھر ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی ساتھ ہی ساتھ دے رہے ہیں. پھر انہوں نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ضامن ہے، یعنی اللہ ہی اس بات پہ نگہبان ہے جو ہمارے اور آپ کے درمیان طے ہو رہی ہے. اور یعقوب علیہ السلام نے کہا میرے بیٹو تم سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا. کہتے ہیں اس وقت مصر کے 4 دروازے تھے. آپ کے یہ سب بچے بہت گڑیل جوان اور خوبصورت تھے. آپ کو ڈر ہوا کہ کہیں ان کو نظر نہ لگ جائے، کیونکہ نظر کا لگنا بھی برحق ہے. لہٰذا انہوں نے یہ اس بات سے بچنے کے لیے کہا کہ تم لوگ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا العین حق، کہ نظر کا لگ جانا برحق ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم نظر بد سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ لیں، اور اس کے لیے آپ نے معوذتین بتائے، سورہ الفلق، سورہ الناس، اور اس کو ہمیں کافی سمجھنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ نظر بد کی بہت سی دعائیں جو سنت سے ثابت ہیں ان کو بھی اپنا معمول بنانا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے محبوب نواسوں حسنین کریمین کو ان الفاظ کے ساتھ اللہ کی پناہ میں دیا کرتے تھے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کہ میں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں ہر اس چیز کی شر سے جس کو اس نے تخلیق کیا. اپنے یعنی پیاروں کو آپ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیا کرتے تھے. پھر وہ
کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام اور اللہ کی طرف سے کسی مقدر حکم کو میں ٹال نہیں سکتا، یعنی میں تدبیر تو کر سکتا ہوں لیکن میں اللہ کے احکام کو میری تدبیر ٹال نہیں سکتی۔ ہر حکم اور فیصلہ صرف اللہ ہی کے اختیار میں ہے، میں نے اسی پہ بھروسہ کیا اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو اللہ ہی کا بھروسہ سچا بھروسہ ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، علی اللہ توکلنا، یہ ہے وہ بہت خوبصورت الفاظ جو سنت سے ثابت ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنے کے لیے بہت اہم ہے، اور جو اللہ تعالیٰ پہ سچا بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ اب جب وہ لوگ مصر میں اسی طرح داخل ہوئے جس طرح ان کے والد نے ان کو حکم دیا تھا، تو یہ تدبیر اللہ کی کسی تقدیر کو ان سے ٹال نہ سکتی تھی۔ یہ تو یعقوب علیہ السلام کے دل کی ایک بات تھی جو انہوں نے پوری کی تھی، اور ہم نے انہیں جو علم دیا تھا اس کے سبب وہ خوب جانتے تھے۔ کیا جانتے تھے؟ تدبیر اور تقدیر کا جو ایک کمبینیشن ہے یا ایک جو تعلق ہے اس کو وہ خوب جانتے تھے، اور وہ کیا ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم کوشش کریں، بہترین کوشش تدبیر کریں، لیکن جو تقدیر ہے وہ تدبیر پہ ہمیشہ غالب آ جایا کرتی ہے۔ فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، تدبیر اور توکل کے تعلق کو نہیں جانتے۔ اب ہوا کیا کہ جب وہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تو انہوں نے اپنے بھائی یعنی بنیامین کو اپنے قریب کر لیا اور کہا میں تمہارا بھائی ہوں، اور یہ لوگ جو کچھ بھی اب تک کر رہے ہیں اس کا غم نہ کرو۔ بہترین صدقہ، اور وہ کیا ہے کہ اپنے اوپر کیے ہوئے ظلم کو انسان معاف کر دے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے پرانی جو غم بھری داستان ہے اس کو نہیں چھیڑا، کتنے زیادہ مشکل حالات سے وہ گزر کے یہاں پہنچے ہیں اس کا ذکر نہیں کیا، بلکہ بھائی کو تسلی دی ہے اور اس کے ساتھ پازیٹیو بات کی ہے۔ پھر جب ان کا غلہ ان کو دیا، یعنی ان کا سامان تیار کروا دیا بھائیوں کا، تو اپنے بھائی کے سامان میں پینے کا پیالہ رکھوا دیا۔ پھر ایک منادی نے اعلان کیا کہ اے قافلے والو، تم لوگ چور ہو۔ وہ لوگ اعلان کرنے والوں کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا کہ تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے؟ بادشاہ کے ہرکاروں نے کہا کہ ہمیں بادشاہ کا پیمانہ نہیں مل رہا، اور جو اسے حاضر کرے گا اس سے ایک اونٹ بھر غلہ زیادہ ملے گا، اور میں اس کا ضامن ہوں، یعنی میں اسے ایک اونٹ غلہ دوں گا۔ پکارنے والے نے کہا، انہوں نے کہا اللہ کی قسم، تمہیں معلوم ہے کہ ہم اس ملک میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے، یعنی ہم چوریاں کرنے نہیں آئے، اور ہم نے کبھی چوری کی ہی نہیں۔ بادشاہ کے لوگوں نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو بتاؤ چور کی کیا سزا ہوگی؟ انہوں نے کہا جس کے سامان میں وہ پیالہ نکلے وہی اس کے بدلے میں رکھ لیا جائے، ہم ظالموں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ مصر کی جو شریعت تھی اس میں چور کی سزا مار پیٹ کے ساتھ جرمانہ تھا، جبکہ یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں چور کی سزا یہ تھی کہ جس کی چوری کی گئی وہ چور اس کی غلامی 1 سال تک کرے۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چونکہ اسباب مہیا کر رہے تھے یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی کے ساتھ رکھنے کے، لہٰذا انہی کے منہ سے نکلوا دیا۔ تو اس نے اپنے بھائی کے تھیلے سے پہلے ان کے تھیلوں سے تلاشی لینا شروع کی، پھر اپنے بھائی کے تھیلے سے پیالہ نکال لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے تدبیر کی۔ وہ شاہ مصر کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو نہیں لے سکتے تھے سوائے اس کے کہ اللہ ہی ایسا چاہے۔ ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کرتے ہیں۔ بہت خوبصورت جملہ ہے، نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں۔ تو درجات کی بلندی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اگر انسان کے اپنے درجے اللہ تعالیٰ بلند کر دے تو اسے اللہ کی عطا سمجھتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ اور اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی دوسرے کو بلند درجات عطا کرے تو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے درجات کو پورے دل سے تسلیم اور قبول کرنا چاہیے
اور حسد کی بجائے ان جو درجے اللہ نے کسی کو دیے ہوں اس بندے کے ساتھ ویسا ہی ریسپیکٹفل معاملہ کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہے۔ تو کوئی بھی دنیا میں اپنے علم پہ اتنا نازا نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک سے بڑھ کے ایک کو علم عطا کیا ہے۔ دوسرا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے چونکہ درجات کی جو بلندی ہے وہ بعض اوقات علم کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن علم کسی کے پاس اتنا ہی ہے جتنا کہ وہ اس پہ عمل کرتا ہے۔ بغیر عمل کے خالی نالج حاصل کر لینا علم کے زمرے میں اس طرح سے نہیں آتا۔ علم والا وہی ہے جو اپنے علم پہ عمل بھی کرے۔ انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے، یعنی اب سوتیلے بھائی بولے کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ یوسف علیہ السلام ان کی کس بیانی کو اپنے دل میں چھپا گئے اور اس کا اثر اپنے اوپر ظاہر بھی نہ ہونے دیا، اور دل میں کہا تم کتنے برے لوگ ہو اور جو جھوٹ تم بول رہے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ دوسری طرف وہ کہتے ہیں یا ایھا العزیز، اے عزیز، یعنی کنعان کا جو یوسف تھا اس کو تو وہ چور کہہ رہے ہیں، جو ٹائم انسان کتنا کوتاہ اندیش ہے، اور دوسری طرف مصر کا جو عزیز ہے یوسف اس کو یا ایھا العزیز کہہ کر، اے سردار ذی اقتدار کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں۔ کہنے لگے اس کے والد بہت بوڑھے اور عمر رسیدہ ہیں، آپ اس کے بدلے میں ہم میں سے کسی ایک کو لے لیجئے، ہم آپ کو محسنین میں سے پاتے ہیں، یعنی ہمیں لگتا ہے آپ بڑے نیک دل ہیں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ زبان سے تو ہر کوئی خود کو اچھا ہی کہتا ہے، لیکن اصل اچھا یا اصل محسن کون ہوتا ہے؟ جس کے عمل سے اس کا محسن ہونا نظر آتا ہو، جیسا کہ ان کے بھائیوں کو اس وقت نظر آ رہا تھا۔ عزیز نے کہا ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ اس کے علاوہ کسی اور کو پکڑیں کہ جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے، اگر ہم ایسا کریں تو یقیناً ہم ظالموں میں سے ہوں گے، یعنی یہ تو بڑے ظلم کی بات ہے کہ گناہ کوئی اور کرے اور سزا کوئی اور کاٹے، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ جب وہ لوگ اس کی طرف سے بالکل نا امید ہو گئے تو ایک ساتھ الگ جمع ہو کے مشورے کرنے لگے۔ بڑے بھائی نے کہا کیا تمہیں یاد نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کے نام پہ عہد و پیمان لیا تھا، اور اس سے پہلے یوسف کے سلسلے میں جو تقصیر تم سے ہو چکی ہے، یعنی ان کو ابھی تک وہ اپنی غلطی جو ہے وہ پنچ کرتی ہے، وہ ان کو یاد ہے اور وہ دوبارہ اس غلطی کو دہرانا نہیں چاہتے، لہٰذا بھائیوں کو بھی سرزنش کر رہے ہیں کہ تم نے تو اللہ کے نام پہ عہد و پیمان کیا ہے، اس کو یاد رکھو۔ پھر کہنے لگے اور وہ تمہیں معلوم ہی ہے، اس لیے میں اس ملک سے ہرگز واپس نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ میرے والد مجھے اس کی اجازت دے دیں، یا پھر اللہ تعالیٰ میرے حق میں کوئی اور فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم لوگ واپس اپنے والد کے پاس جاؤ اور کہو کہ ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اور ہم نے جو جانا اس کی ہم نے گواہی دی ہے، غیب کی باتوں کا ہم علم نہیں رکھتے، یعنی اصل حقیقت کیا ہے، وہ چور ہے یا نہیں ہم نہیں جانتے، ہمیں تو وہی پتا ہے جو سامنے معاملہ پیش آیا، اور آپ اس بستی والوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم گئے تھے، اور اس قافلے والوں سے بھی پوچھ لیجئے جن کے ساتھ ہم واپس آئے ہیں، اور یقین کیجئے کہ ہم سچے ہیں، یعنی ہم آپ کو چیٹ نہیں کر رہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے ایک اور بات کو آسان کر دیا، یعنی تم نے ایک اور سازش گھڑ لی ہے۔ اللہ کے بندے اللہ سے رجوع کرتے ہیں اور کہتے ہیں صبر جمیل، بس صبر ہی اچھا ہے، اور صبر جمیل اس صبر کو کہتے ہیں کہ جس میں کوئی شکوہ نہ ہو، کسی قسم کا نہ ہی مصیبت کو ظاہر کیا جائے اور نہ ہی خود کو بے گناہ قرار دیا جائے۔ یاد رکھیں ان النصر مع الصبر، اللہ کی مدد جو ہے وہ صبر کے ساتھ ہے، اور گناہوں سے بچنے کا بہت بڑا ذریعہ صبر ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا پانے کا ذریعہ بھی صبر ہے۔ صبر سے انسان کے درجات اللہ کے ہاں بلند ہوتے ہیں، لیکن صبر کرنا آسان نہیں۔ وما صبرک الا باللہ،
ایک ایسا جملہ ہے جو انسان کو صبر پہ آمادہ کرتا ہے کہ صبر اللہ کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ جو اللہ کے لیے صبر کرتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے صبر کا اجر نہ دے؟ وَمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَيُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ، یعنی اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے صبر کرنے والوں کو ان کا اجر انشاءاللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ صبر پہلی چوٹ پر ہوتا ہے، صدمے کے آغاز پہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص پہلے واویلا مچا لے اور پھر اس کے بعد وہ کہے کہ اب میرا صبر ہے، تو وہ صبر دراصل صبر نہیں ہوتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے ان کی امید نہیں ٹوٹتی، بہت پر امید ہے اللہ تعالیٰ سے، اور کہتے ہیں عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس لے آئے۔ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، بے شک وہ بہت علم والا اور حکمت والا ہے۔ دل میں لیکن بڑا دکھ ہے، تکلیف ہے، کیونکہ پیغمبر بھی دکھ محسوس کرتے ہیں جس طرح عام انسان دکھ محسوس کرتے ہیں۔ فرق صرف ریئیکشن کا ہوتا ہے کہ پیغمبروں کے جو رویے ہیں وہ عام انسانوں جیسے نہیں ہوتے، بلکہ وہ بہت اچھے طریقے سے صبر کرتے ہیں۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، ان سے الگ ہٹ کے سائڈ پہ ہو گئے۔ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُف، کہتے ہیں ہائے میرے یوسف۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، اور ان کی آنکھیں رو رو کے سفید ہو گئیں اور وہ غم کے گھونٹ پیتے رہتے تھے۔ قالوا، ان کے بچے کہنے لگے تاللہ تفتأ تذکر یوسف، آپ تو ہر وقت یوسف کا ہی تذکرہ کرتے رہیں گے، حتی تکون حرضا او تکون من الحالکین، یہاں تک کہ یا تو آپ اپنے آپ کو شدید بیماری میں مبتلا کر لیں گے یا خود کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں میں اپنے غم اور دکھ اور رنج و الم اور جو بھی میری تکلیف ہے اس کی فریاد میں اللہ سے کرتا ہوں۔ یہی غم کے اظہار کا مومنانہ طریقہ ہے، کیونکہ کوئی انسان ہمارا دکھ دور کر بھی نہیں سکتا، لہذا دکھ کی فریاد صرف اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ دکھ میں، غم میں حق کے سوا انسان کی زبان سے کوئی اور بات نہ نکلے۔ یاد رکھیں رونا جو ہے وہ حرام نہیں ہے، وہ صبر کے خلاف نہیں ہے۔ کسی بھی مصیبت پہ، کسی تکلیف پہ، کسی موت پہ، کسی کی جدائی پہ حرام یہ ہے کہ انسان چیخ و پکار کرے، چھاتی پیٹ لے، سر پیٹ لے، ایسی باتیں کرے جو اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرے، یا ایسی باتیں کرے جو صبر و استقامت کے خلاف ہوں۔ تو یاد رکھیں صبر کا مفہوم پیارے نبی نے ہمیں ایک ہی جملے میں پورے کا پورا اس وقت سکھا دیا جب آپ کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے ابراہیم دل تمہاری جدائی پہ غمگین ہے، آنکھیں اشک بار ہیں، لیکن ہم زبان سے ایسا کوئی کلمہ نہیں نکالتے جس سے اللہ ناراض ہو، اور یہی صبر کی حقیقت ہے۔ بہرحال یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ تعالیٰ سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر کہنے لگے اے میرے بیٹو جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کا پتہ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ مومن کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا۔ انہوں نے مزید انشور کیا اور کہا انہو لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے تو صرف کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ تو مومن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا اور حالات کا ڈٹ کے مقابلہ کرتا ہے اور رحمت کی امید اللہ تعالیٰ سے لگاتا ہے۔ فلما دخلوا علیہ، اب جب وہ لوگ تیسری بار عزیز کے پاس پہنچے تو کہا اے عزیز ہم اور ہمارے اہل و عیال کو بہت تکلیف پہنچی ہے اور ہم بہت حقیر سی پونجی لائے ہیں، لیکن آپ ہمیں پورا غلہ دیجئے اور ہم پہ صدقہ کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو جزائے خیر عطا کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اس وقت ان سے کہا هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ، کیا یاد ہے تمہیں جو تم نے یوسف اور اس کے بھائی سے کیا تھا؟ اذ انتم جاہلون، جب تم لوگ جہالت میں مبتلا ہو گئے تھے۔ تو
یہاں پہ انہوں نے اپنے بھائیوں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا کہ یہ تم نے دراصل ویسے ہی جذبات کی مغلوبیت سے، جہالت سے یہ غلطی تم سے ہو گئی تھی۔ یہ جو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا ہے، یہ اصلاح کا بڑا اہم نقطہ ہے۔ جب ہم کسی کو برا ڈکلیئر کر دیتے ہیں تو بعض اوقات اس کی انا پہ چوٹ پڑتی ہے اور وہ ضد میں مبتلا ہو کے اس پہ جم جاتا ہے، لیکن جب ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں تو ایک اصلاح کا دروازہ کھلا چھوڑ دیتے ہیں، جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے یہاں کیا۔ اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم نادانوں سے بھی دانائی چاہتے ہیں، یہاں انہوں نے انہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے کر اصلاح کا دروازہ ان کے لیے کھلا چھوڑ دیا۔ اب وہ حیران ہوئے، اور وہ کہنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا تم یوسف ہو؟ قال انا یوسف وهذا اخی، کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، تحقیق اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بڑا احسان کیا، اور وہ کیا کہ آزمائشوں کا دور ختم ہو گیا، اور ایک مدت کی جدائی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں وصل نصیب کیا، ذلت کے بعد عزت دی، وحشت و تنہائی کے بعد انس و غربت دی، اور کہاں پہ کہ وہ مجبور تھے آج صاحب اقتدار ہو گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احسان کو یاد کرتے ہیں، نہ کہ اپنی تکالیف کو۔ پازیٹیو ایٹیچیوڈ ہے۔ اور پھر سمپ کیا ساری باتوں کو، اور انہیں بھی بہت اچھی نصیحت کی، اور ہم سب کے لیے بھی انہو من یتقی ویصبر، جو کوئی تقوی اختیار کرے اور صبر کرے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو اللہ تعالیٰ ایسے محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اجر محفوظ ہو جائے تو لازم ہے کہ صبر کے ساتھ ساتھ اللہ کا ڈر، اللہ کی ذات کا احساس ہر دم اپنے دل میں تازہ رکھیں۔ اب وہ کہتے ہیں قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، کہ تحقیق اللہ نے تمہیں ہم پہ اولیت دی، ترجیح دی، فوقیت دی، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور بے شک ہم ہی دراصل خطا کار تھے۔ تو یہ ہے دوسرے سے غلطی تسلیم کرانے کا بہترین طریقہ، اور خود انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، اور یہ جو ایکسیپٹنس ہے غلطی کی، یہ بھی اصلاح کے لیے پہلا سٹیپ ہے۔ جو شخص اپنی غلطی کو تسلیم کر لیتا ہے وہ اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے، لیکن اس کے برعکس اگر کوئی شخص اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشنز دیتا رہے تو وہ اپنی اصلاح سے قاصر رہتا ہے۔ قال لا تثریب علیکم اليوم، یوسف علیہ السلام کہتے ہیں آج تم سے کوئی باس پرس نہیں، کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ خطا کاروں سے درگزر کرنا انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے، اور پھر اس سے بڑھ کے محسن ہے، کیا کہتے ہیں یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں بخش دے، اللہ تمہیں معاف کر دے، یعنی مزید انہیں نہ صرف معاف کیا بلکہ ساتھ دعا بھی دیتے ہیں۔ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ میری یہ قمیص لے جاؤ اور ابا جان کے چہرے پہ ڈال دو، ان کی بینائی واپس آ جائے گی، اور تم لوگ اپنے تمام اہل و عیال کے ساتھ میرے پاس واپس آ جاؤ۔ کتنا بڑا دل ہے یوسف علیہ السلام کا کہ ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کو اتنی مصیبتوں سے گزارا، ان سب کو کہہ رہے ہیں کہ تم سب خود بھی نہیں بلکہ اپنے سارے اہل و عیال کے ساتھ آ کے میرے ساتھ رہو، اور پھر اپنی قمیص بیچ رہے ہیں۔ تو یہاں یاد رہے کہ قمیص محض ایک سبب ہے۔ پہلے جب یوسف علیہ السلام کی قمیص یہی بھائی لے کر آئے تھے، اور یعقوب علیہ السلام نے جب وہ دیکھی تھی تو رو رو کے اس کے بعد آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی۔ آج یہی قمیص دوبارہ آ رہی ہے ان کی بینائی واپس لانے کے لیے۔ چیز ایک ہی ہے، ایک وقت میں اس نے نقصان دیا تھا، ایک وقت میں فائدہ۔ تو چیزوں میں فائدے نقصان نہیں ہوتے، اصل چیز اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو ایک ہی چیز سے فائدہ ڈال دے یا نقصان ڈال دے، یہ فیصلہ اللہ کا ہے۔ اب کیا ہوا کہ جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا کہ اگر تم یہ نہ کہو کہ میں سٹھیا گیا ہوں تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ بھی اذن ربی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ان کے بہت قریب کنویں میں جب یوسف علیہ السلام کو پھینکا گیا تھا تو انہیں اس وقت خوشبو نہیں آئی تھی۔ آج ہزاروں میل دور سے انہیں یہ خوشبو آ رہی ہے، کیونکہ اللہ کا اذن یہی ہے۔ ان کے گھر والوں نے کہا اللہ کی قسم آپ تو اپنے پرانے خبت میں ہی مبتلا ہیں۔ بس جب وہ خوشخبری دینے والا آیا اور قمیص کو ان کے چہرے پہ ڈال دیا تو فوراً ہی ان کی بینائی واپس آ گئی۔
याकूब अलैहिस्सलाम ने बेटों से कहा कि मैंने तुम लोगों से कहा नहीं था कि मुझे अल्लाह ताला की तरफ से वो कुछ मालूम है जो तुम नहीं जानते। उन्होंने कहा, अब्बा जान, आप अल्लाह ताला से हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत की दुआ कीजिए, हम यकीनन खताकार थे। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अनक़रीब तुम्हारे लिए अपने रब से मग़फ़िरत तलब करूंगा, यानी तहज्जुद के वक्त में तुम्हारे लिए दुआ करूंगा, क्योंकि मग़फ़िरत मांगने के लिए भी और दुआ की कबूलियत के लिए भी सबसे बेहतरीन वक्त जो है रात का तीसरा पहर तहज्जुद का वक्त है। फिर कहा, इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, बेशक मेरा रब गफूरुर रहीम है।